अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम हदीस से पहले जिस तरह हमारा रूटीन है कि हम बुखारी साहब की सवाने हयात जो है उसमें से बरकत के लिए एक दो वाक़या या एक दो किसी की सेइंग कोई कौल जो है वो हम लेते हैं या तारीख़ के औराक में से कुछ उनकी सवाने हयात के बारे में कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो आज मैं एक बहुत मुख्तसर सा जो है वाक़या वो आपको बताऊँगी कि क्योंकि हदीस की तशरीह जो है ना वो लंबी है। ये आज की हदीस तो छोटी सी है लेकिन इसकी तशरीह लंबी है, इस वजह से मैं बरक़ात बुखारी जो है वो आपको थोड़ी सी कलील आज करके सुनाऊंगी। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो साहिब किताब हैं, किसके, ये किताब जो हम पढ़ रहे हैं सही बुखारी शरीफ, इसके वो मुअल्लिफ़ हैं, मुदव्विन हैं। तो उनकी हयात मुबारका के से हम कुछ ना कुछ रोज़ाना सीखते हैं। तो आज सिर्फ इतना सीखेंगे कि उनके जो थे कातिब, कातब का मतलब पता है ना, कतबा किताब, लिखना, इसका मतलब होता है लिखना। उनके कातब यानी जो उनके लिए किताबत करते थे। ये आज जो हदीस आपको नज़र आ रही हैं ये किताबत उन्होंने की हुई है, लिखा हुआ उन्होंने है। तो वो हैं विराक उनका वो फरमाते हैं कि हज़रत जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हैं, ये वो विराक साहब जो हैं वो सफ़र व हिजर में अमूमन इनके साथ होते थे। तो कहते थे कि अमूमन तो ऐसे होता था कि सफ़र में हम रात जो है वो अलग-अलग जगह पे बसर करते, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता कि एक कमरा में हमें रात गुजारना पड़ती। तो मैं देखता कि इमाम बुखारी रात को सोते में 18-20 मरतबा उठते, चिराग हर दफ़ा चिराग रोशन करते, फिर हदीस पे कोई निशान लगाते, यानी जो भी बात उनके याद में आई होती उस पर निशान लगाते और फिर चिराग गुल करते और फिर लेट जाते। सुबह उठ के आप फरमाते, विराक साहब उनसे फरमाते कि आप इतनी दफ़ा रात को उठते हैं, चिराग जलाते हैं, गुल करते हैं, मुझे क्यों नहीं जगाते? तो आपने फरमाया, तुम जवान आदमी हो, मैं तुम्हारी नींद ख़राब नहीं करना चाहता। इससे अंदाज़ा होता है कि उनकी शख्सियत के बहुत से पहलू इस वाक़े से नुमायाँ होते हैं कि एक तो वो हकूकुल इबाद का बहुत ख़याल रखते थे, हकूकुल इबाद का, और अपने हुस्न इखलाक का, अपने नामा अमाल में जो लिखा जाना है उसका बड़ा ख्याल रखते थे और दूसरों को तकलीफ़ देना पसंद नहीं करते थे। पीछे 2-3 वाक़यात हम इस तरह के पढ़ चुके हैं। और दूसरी बात यह कि हदीस से उनके लगाव किस हद तक था कि देखिए पूरा दिन जो है सफ़र में या फिर तहसील इल्म में, समाए हदीस में, तालीम हदीस में गुज़र रहा है, लेकिन रात को भी सोते वक्त भी दिमाग के अंदर वही अहादीस ही समाई हुई हैं और जो कोई ज़रूरी बात उनके मुतालिक याद आती है फ़ौरन उठते हैं, चिराग जलाते हैं। ये बिजलियों का ज़माना तो नहीं था ना कि आपने उंगली से बटन दबाया और वो पूरा कमरा रोशन हो गया। वो चिराग थे जो मिट्टी के तेल से या सरसों के तेल से जलते थे, उनको जलाया जाता था। तो दिया सलाई की भी इतनी सहूलत नहीं थी, वो और ही कोई उनके पास ज़राए थे जिनसे वो उस चिराग को रोशन करते थे। देखें ये बात है 2री-3री सदी हिजरी की। तो उस वक़्त ये सहूलियात जो आज हमें मुयस्सर हैं वो बिल्कुल कतई नहीं थी। उन गैर सहूलियात के दौर में उन्होंने इतना काम किया है हदीस का। तो आइए देखते हैं, आज की हदीस लेते हैं, फिर इसके फुट नोट्स में कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा तशरीह तलब है उसकी तरफ आते हैं जी। तो आज हमारी हदीस है, ये 58 नंबर है, हदीस नंबर है 58। देखिए ये ख़बर वाहिद है, एक ही रावी जो है वो इसकी इतला दे रहे हैं हमें। ये कल ख़बर वाहिद आपने पढ़ा था ना, उसको मैंने रिवाइज़ करने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक ख़त एक शख्स के हमराह भेजा, अपना एक ख़त एक शख्स के हमराह भेजा, यानी एक शख्स को अपना ख़त देकर भेजा और उसे फ़रमाया कि ये ख़त बहरीन के गवर्नर को पहुंचा दे, बहरीन के गवर्नर को ये ख़त पहुंचा दे। फिर हाकिम बहरीन ने, यानी जब वो ख़त हाकिम बहरीन के पास पहुंचा तो उसने इसको किसरा तक पहुंचा दिया, यानी जो ईरान का बादशाह था ना किसरा,
اس تک پہنچا دیا۔ کسریٰ نے اسے پڑھ کر چاک کر دیا یعنی پھاڑ ڈالا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ راوی نے کہا، راوی کون تھے؟ یہ حضرت ابن عباس۔ انہوں نے جب آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ کسریٰ نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، یا یہ اس کی بجائے ابن عباس کی بجائے راوی یہ وہ شخص بھی ہو سکتا ہے جس نے کہ کسریٰ تک وہ خط پہنچایا، بحرین کے گورنر سے خط لے کر کسریٰ تک پہنچایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا کی۔ کس پر؟ جب ان کا نامہ مبارک چاک کیا۔ کس نے؟ کسریٰ نے۔ جب کسریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک چاک کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو پھاڑ ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کہ اللہ کرے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں، یعنی جس طرح انہوں نے میرے نامہ مبارک کو چاک کیا ہے، ریزہ ریزہ کیا ہے، اللہ کرے کہ اس کی سلطنت کسریٰ کی، کیسر و کسریٰ کی جو سلطنت ہے وہ اسی طرح سے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اور آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں کیسر و کسریٰ جو تھے ایران کے، وہ زیر نگیں ہوئے، اور وہ ان کا جو اسی طرح سے ان کی سلطنت جو تھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، وہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کوئی بھی لفظ جو ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ وحی الہی ہے، تو کوئی بھی بات جو زبان مبارک سے نکلے گی وہ رائے گاں نہیں جائے گی۔ چنانچہ یہ جو کچھ انہوں نے فرمایا کسریٰ کے متعلق، تاریخ نے دیکھا کہ وہ ایک ایک لفظ جو ہے ہو بہو پورا ہوا۔ آئیے اب اس کے فٹ نوٹس دیکھتے ہیں اس حدیث کے، اس میں بڑی تشریح طلب چیز ہے۔ اس حدیث سے مناولہ، یہ کیا لفظ ہے؟ میں نے اس کو سرکل بھی کیا ہوا ہے، مناولہ، اس کو ذرا دھیان سے آپ پڑھ لیں۔ اور اہل علم کی باتوں کو تحریر کر کے دیگر ممالک ارسال کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ اس حدیث سے کیا کیا ثبوت ملتا ہے؟ مناولہ اور اہل علم کی باتوں کو تحریر کر کے دیگر ممالک ارسال کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر مسلم حکومت سے اعلان جنگ سے پہلے اسے دین اسلام کی دعوت دی جائے، یعنی یہ پتہ چلا یہ نہیں کہ ان مسلمانوں نے بلا اطلاع ہی جو ہے وہ سارے جو غیر مسلم ممالک تھے ان پر حملہ کر دیا تھا، بلکہ ایک تاریخ کے اوراق میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ ایک مملکت تھی جس پر مسلمانوں نے حملہ کیا، لیکن ان لوگوں نے جو ہے وہ پھر دعویٰ دائر کیا کہ ہمیں اطلاع نہیں دی گئی، بغیر اطلاع کے ہمارے اوپر حملہ کیا گیا ہے۔ تو وہ جو تھے جرنیل اس وقت کے، انہیں باقاعدہ حکم ملا کہ اپنی فوجوں کو واپس لے آؤ، بے شک تم جیت گئے ہو، لیکن یہ ہماری تاریخ کے اندر یہ ایک غلط ہمارے ساتھ بات منسوب کر دی جائے گی کہ یہ بغیر اطلاع کے جنگ کر دیتے ہیں اور حملہ کر دیتے ہیں، جو ہے وہ جو لوگ جو ابھی ہوشیار نہیں ہوتے ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ واپس آئے اپنی فوجوں کو۔ یہ لمبا واقعہ میں پورا نہیں سنا رہی، صرف اتنا سنا رہی ہوں کہ اس جرنیل کو اپنی فوجوں کو واپس لانا پڑا، لیکن پھر وہ لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ لوگ بڑے اچھے لوگ تھے، بعد میں پھر انہوں نے اس ملک کو فتح کیا۔ تو یہ جو تھی یعنی یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ غیر مسلم حکومت سے اعلان جنگ سے پہلے اسے دین اسلام کی دعوت دی جائے، اور سب جگہ پہ مسلمانوں نے جو بھی فتوحات کیں وہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ آپ نے تاریخ میں پڑھے ہیں کہ کتنے ممالک تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کے خطوط ارسال کیے، تو ان میں سے ایک والی بحرین تھا جس کو یہ خط بھیجا، تو اس نے کسریٰ کو بھیج دیا اور اس نے چاک کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے وہ ملک جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ جب مسلمانوں نے اس پر حملہ کیا تو وہ حملے کی تاب نہ لا سکے اور شکست کھا گئے۔ اب ایک بات جو میں نے یہ سرکل کی ہوئی ہے اور آپ کو بتایا تھا کہ یہ تشریح طلب ہے، اب اس میں ایک لفظ ہے مناولہ۔ اب اس کی جس طرح کل بتایا تھا نا خبر واحد اخبار الاحاد، یہ بتایا تھا نا کل، اس طرح سے آج یہ مناولہ بتانا ضروری ہے۔ یہ مناولہ کیا ہے یہ دیکھیں ذرا، پوری توجہ سبق کی طرف رکھیے، اور بے شک میری ان باتوں کو آپ نوٹ کرتے جائیں، نوٹس لیتے جائیں کہ اخذ حدیث کو سیکھنے کے کیا ہیں؟ 8 طریقے ہیں۔ حدیث کو سیکھنے کے کتنے طریقے ہیں؟ 8۔ ان کے میں نام آپ کو بتاتی ہوں، سنتے جائیے شروع سے، یعنی دور اسلاف سے ہی، جو شروع سے حدیث کے سیکھنے کے 8 طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ سماع۔ کہتے ہیں نا فلاں نے حدیث کا سماع فلاں سے کیا، فلاں شیخ سے آپ نے سماع کیا۔ سماع کا مطلب کیا ہے کہ سماع حدیث، سماع تو وہ آپ قوالیوں وغیرہ کو بھی کہتے ہیں نا، لیکن یہ ہے سماع حدیث۔ سماع حدیث کا سماع کرنا اس طرح ہے کہ استاد پڑھتا جائے گا
اور شاگرد سنتا جائے گا، یہ ہے سماعی حدیث۔ اس کے بعد ہے قرات۔ قرات جو ہے دوسرا طریقہ ہے۔ پہلے 8 طریقے جو ہیں ان کے نام آپ سن لیں۔ سب سے پہلے سماع، اس کے بعد قرات، اس کے بعد اجازہ، اس کے بعد مناولہ، اس کے بعد مکاتبہ، اس کے بعد اعلام، اس کے بعد وصیت اور وجادہ۔ اب یہ میں پھر مختصر سی ان کی تاریخیں آپ کو بتاؤں گی، یہ بہت لمبی ہیں، یہ ایک طریقے پہ آپ جائیں تو کئی پیجز ہیں کتاب کے اندر، لیکن میں آپ کو بہت آسان طریقے سے صرف 2 لائنیں بتاؤں گی۔ بطریقے قرات، سماع کا آپ نے سن لیا کہ استاد پڑھتا جائے گا اور شاگرد سنتا جائے گا، اور یہ قرات کیا ہے کہ شاگرد پڑھے گا اور استاد سنے گا، یعنی استاد کو وہ تمام احادیث خود سے زبانی یاد ہوں گی اور شاگرد پڑھے گا اور استاد سنے گا۔ اور اجازہ کہ استاد جو ہے وہ اجازت دے گا شاگرد کو کہ تم یہ احادیث جو ہے وہ دوسروں کو سنا دو۔ پھر ہے یہ مناولہ۔ اب یہ مناولہ جو ہے یہ اس کا یہ آ گیا ہے، تو اس میں آپ مناولہ کی سن لیں ڈیفینیشن کہ اہل علم کی باتوں کو تحریر کر کے، اس میں کیا ہے کہ جو بات ہے وہ تحریر کر کے دوسروں کو بھیجی جائے۔ اس کے بعد ہے مکاتبہ، یعنی یہ بھی ہے کتابت، لکھ کر پڑھایا جائے، جیسے آپ آج کل کے زمانے میں وہ نوٹس وغیرہ بھی دے دیتے ہیں۔ اعلام، یہ بھی ہے کہ آپ ضروری باتیں جو ہیں وہ بتا دیں۔ وصیت کیا ہے؟ یہ اخذ حدیث کا ایک طریقہ ہے کہ جو قریب المرگ جو شیخ ہے، استاد ہے، وہ وصیت کر جائے کسی اپنے شاگرد کو کہ تم میری فلاں کتاب جو ہے اس کو پڑھا سکتے ہو، تمہیں اس کی اجازت ہے۔ یہ کیا ہے؟ وصیت۔ 8 نام میں نے آپ کو بتائے تھے، یہ 7واں ہے۔ اور آخری جو ہے وہ ہے وجادہ۔ آخری کیا ہے؟ وجادہ۔ اور اب یہ دیکھیں کہ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ نے یہ حدیث پڑھنی شروع کی ہوئی ہے، تو آپ کس طریقے پر جو اخذ حدیث لے رہے ہیں، آپ کس طریقے پر حدیث سیکھ رہے ہیں، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ یعنی وہ 8 طریقے ہیں، ان میں سے 8واں یہ ہے اخذ حدیث کا، اور آپ نے کیا کہنا ہے؟ ہم وجادہ ایک وہ طریقہ ہے، ہم کس پہ اخذ حدیث کر رہے ہیں، آپ کس طرح پڑھ رہے ہیں حدیث کو؟ وجادہ۔ اور وجادہ کیا ہے؟ محدثین کی اصطلاح میں وجادہ کے معنی ہے کہ سماع اجازہ و مناولہ کے بغیر کسی کتاب یا صحیفہ سے علم حاصل کیا جائے۔ سماع، اجازہ اور مناولہ، یہ بغیر کسی کتاب یا صحیفہ سے علم حاصل کیا جائے۔ یعنی یہ جو صحیفہ ہے، یہ جو کتاب آپ کے سامنے ہے، اس میں سماع بھی نہیں ہے، اس میں اجازہ بھی نہیں ہے، مناولہ بھی نہیں ہے۔ یہ میں اس صحیفہ سے کہ کوئی شخص جو ہے کسی محدث کے ہاتھ کی لکھی ہوئی حدیثیں دیکھے اور سابقہ ملاقات کی بنا پر خوب اچھی طرح سے یہ پہچان لے کہ یہ اسی کی تحریر کردہ ہے، یا اسے ملا نہ ہو تاہم اسے اس بات کا یقین ہو کہ یہ تحریر فلاں محدث کی بھی ہے۔ یعنی میں امام بخاری سے نہیں ملی، لیکن یہ ان کی کتاب میرے سامنے ہے اور مجھے یہ مکمل طور پر یقین ہے کہ یہ امام بخاری صاحب کی ہی لکھی ہوئی ہے، انہی کی چنیدہ احادیث ہیں جو کہ میں اس طرح سے پڑھا رہی ہوں۔ اور یہ ایک شرفاء کتاب ہے، اور یہ جو بھی جس نے بھی لکھی ہے وہ بالکل حق اور سچ پر مبنی ہے، اور میں آج ان کی جو ہے وہ کتاب سے آپ لوگوں کو سکھا رہی ہوں۔ میں خود بھی سیکھ رہی ہوں، میں خود بھی طالب علم ہوں اور آپ کو بھی سکھا رہی ہوں۔ تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ وجادہ۔ کون سا طریقہ ہے؟ وجادہ طریقہ ہے، 8واں نمبر طریقہ ہے ہمارا، جسے ہم حدیث جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں، اخذ کر رہے ہیں۔ تو کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ بھئی آپ اخذ حدیث کا کون سا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ وجادہ۔ جبکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ ایک مستند شخص کی ہے، ایک بالکل صادق اور امین شخص کی ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے، اور مجھے پوری طرح سے یقین ہے کہ جو کچھ ہے اس کے اندر صحیح ہے، تو وہ میں آپ کو اس کی صداقت کی بنا پر آپ کو اس کتاب کی تعلیم دے رہی ہوں۔ اس طریقے کا نام ہے وجادہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔